अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। सीरत खुलफाए राशिदीन के अपने छठे सेशन के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। अब तक के सेशंस में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पेश आने वाले फौरी मामलात का जिक्र कर चुके। खलीफा का इंतखाब कैसे हुआ, इस इंतखाब में उजलत क्यों बरती गई और किस बिना पर इस इख्तलाफ को किस तरह से निपटाया गया, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और खुसूसी तौर पे एक बैअत के मफहूम को बयान करते हुए हमने ये देखा था कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जो कि सही मुस्लिम की 1851 नंबर हदीस है, जिसमें फरमाया कि जिसने हाकिम की अताअत से अपना हाथ खींच लिया वो क़यामत के रोज अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसके पास कोई दलील नहीं होगी, और जो हाकिम की बैत के या बैअत के बगैर ही मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। तो इस हदीस के पेश नज़र भी सहाबा किराम इस हकीकत से वाकिफ थे कि क़यादत का होना इंतहाई अहम चीज़ है। और यूं भी कबायली निज़ाम में रहते हुए उनके यहाँ इस चीज़ का फौरी तौर पे इंतज़ाम होता था कि कबीले के सरबराह के फौरन बाद एक नए सरबराह का इंतखाब किया जाता था। लिहाजा उजलत के साथ इस मामले को तय किया गया और एक एहसन तरीके से एक खलीफा के इंतखाब पर वो लोग मुत्तफिक हुए। अब ये जो हालात थे ये मदीना के अंदर के हालात थे, क्योंकि मदीना उस वक्त बैतुल खलाफा था, जिसे हम कैपिटल सिटी कह सकते हैं, क्योंकि यही मरकज था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद भी अपनी रिहाइश को बरकरार रखा। यहीं से तमाम हुकूमत के उमूर तय पाते थे, यहीं से तमाम खतूत जाते थे दूसरी रियासतों को भी और तमाम इलाकों में भी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक अरसे तक खुलफाए राशिदीन के लिए यही दारुल खिलाफा की हैसियत रखता रहा। अब ये तो अभी तक जो हमने हालात जिक्र किए वो मदीना के अंदर के हालात थे, लेकिन हम दूसरी तरफ जब देखते हैं मदीना के बाहर के हालात, तो वो भी बहुत तेजी से तब्दीली की तरफ जा रहे थे। इस इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए बहुत से तारीख दानों ने यहाँ तक लिखा है कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत उस वक्त हुकूमत पे ना होती, उनके हाथ में हुकूमत ना होती, तो शायद नक्शा ही बदल चुका होता, शायद हमें किसी और सूरत में हम चीज़ों को देख पाते। क्योंकि उन्होंने जिस दानिशमंदी से, जिस जिस तदब्बर से, जिस इस्तकामत से मल्टीपल महाजों पे, हर महाज पे एक स्टैंड लिया और उन फितनों को जिस तरीके से डील किया, उनका मुकाबला किया, वो अपनी मिसाल आप हैं। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद जो अ, फितने उठे, जो माशरे की हालत हुई, अब हमें यहाँ थोड़ा सा रुक के एक तकाबुल करना पड़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और ये इस नए मुआशरे का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे। एक नबी की हैसियत से आपने कोई आसान जिंदगी तो नहीं गुजारी, दावत और तबलीग और इरशाद का काम किया। एक 23 साल की जिंदगी में जिस तरीके की जो जो मुश्किलात किसी शख्स को पेश आ सकती हैं, वो तमाम मुश्किलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली और बड़ी पामर्दी के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ उनका मुकाबला किया। और आपके तमाम करीबी साथी उस पूरे दौर में आपके साथ थे और वो इन चीज़ों को देख रहे थे कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का गुस्सा भी सहा, गालियां भी खाई, पत्थर भी खाए, और जैसे कहते हैं कि सोशल बाइकॉट भी सहा। शोब अबी तालिब की सूरत में 3 साल झाड़ियां और दरख्तों की जड़ें तक खाने पे मजबूर हुए, हर तरह के, यहाँ तक कि कत्ल की साजिश से भी दो चार हुए। उसके बाद एक लंबा अरसा एक मुखालफतों के बाद गुजारने के बाद कहीं जाके इस काबिल हम देखते हैं कि मुसलमान होते हैं कि वो मदीने में अपने कदम जमा सकें और एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रख सकें। यहाँ पे पेश आने वाले अलग मामलात थे कि यहाँ पे अब
کفار اور مومنین کے ساتھ ایک تیسرا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جو کہ منافقین کا طبقہ کہلاتا ہے، اور ان کا اپنا ایک رول ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ بظاہر مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں مگر اندر اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ یاد رہے کہ بے شک وہ جو منافقین جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا لیکن در حقیقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو ہم کبھی بھی صحابہ کرام کی کیٹیگری میں شامل نہیں کرتے، کسی بھی تاریخ دان نے ان کو نہیں۔ تو یہ کیٹیگری ہی الگ ہے، صحابہ کرام کا ایک الگ مرتبہ ہے، اور منافقین اس میں فال کہیں سے بھی نہیں کرتے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کو چاہے آخری مکہ فتح کے موقع پہ کچھ لوگوں نے چاہے دل سے قبول کیا ہو، چاہے اس طاقت کی بنیاد پہ قبول کیا ہو جو کہ مسلمانوں کو حاصل ہو چکی تھی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا تھا، جو بھی وجہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری قوم نے سرنڈر تو کر دیا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہت سے کفار جو کہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے یا جن کو صحبت حاصل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سوچا کہ اب کیا ضرورت ہے ہمیں اس دین پہ باقی رہنے کی۔ تو بہت سے جو مسائل ہم اس وقت دیکھتے ہیں، ایک دم سے خلفشار اٹھے اندرونی بیرونی ہر طرف سے، صرف مکہ، طائف اور مدینہ ان فتنوں سے محفوظ رہا، جس کو ہم ارتداد کا فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو دو تین فتنے کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک اس میں تھے جھوٹے نبیوں کا، ایک زکوٰۃ سے انکار کا، ایک ارتداد کا۔ انشاءاللہ آگے آنے والے سیشنز میں ہم باری باری ان تمام فتنوں کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس وقت جو سب سے پہلے ہم جس فتنے کا آج ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ جھوٹے مدعیان نبوت، یعنی وہ افراد جنہوں نے سوچا کہ ہم بھی نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر کے تو ایک لیڈرشپ حاصل کر سکتے ہیں، پاور حاصل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے حصے دار بن سکتے ہیں ان چیزوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہی میں دو دعوے دار تو پیدا ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا اس کے اوپر اب انشاءاللہ آگے ڈاکٹر نور روشنی ڈالیں گی۔ اور یہاں سے آپ کو ایک چیز کے اوپر ضرور فوکس کیجیے گا کہ عقیدہ ہمارا جو نبوت کے جس کو ہم مانتے ہیں، اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ ہم مانتے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول تھے، اور ان کے بعد قیامت تک جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح کے مثال حضرت ابو بکر صدیق نے قائم کر دی۔ تو یہاں سے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر نور کو کہ وہ آئیں اور ہمیں ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر نور۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، بالکل۔ یہ بہت بڑے فتنوں کا آپ نے ذکر کیا، اور جس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اور فتنہ ہمارے لیے جو آج تک بھی موجود ہے، وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا خطرناک حملہ ہوتا ہے اسلام پر جو ناقابل قبول ہے سراسر۔ اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پورے عرب میں اسلام کی روشنی پھیلا چکے تھے، تو کس طریقے سے جو ہے لوگوں نے اس فتنے کو اٹھایا، اور کن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات آتی ہے، اور کیوں آئی اس وقت بھی، اور یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کو ہم سمجھنے کے لیے ان واقعات کو زیر غور لائیں گے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ لوگوں کے اندر اس طرح کے جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم بھی آج کے دور میں کس طرح ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور اور بالکل بھی اس طرح کے فتنے کا شکار ہونا اسلام کے لیے ایک بہت ہی خطرے کا باعث ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں، نبی آخر الزماں اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور اس وقت تمام صحابہ کی آنکھیں اشک بار تھیں، دل بے قرار تھے، اور صحابہ کرام اس نازک وقت میں جہاں وہ غم برداشت کر رہے تھے، وہاں ایک بھاری ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ آ گئی تھی
کہ اب جو ہے وہ حکومت کس طریقے سے چلے گی اور کیا ہوگا، اور جس کا کہ ذکر ہم پچھلے سیشن سے سٹارٹ کر چکے ہیں، کہ حکومتی معاملات کس طریقے سے چلائے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، اور اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور اس وقت یہ ثابت قدمی بہت ہی زیادہ ضروری تھی کہ ایک ایسا خلیفہ جو تمام معاملات کو کی سوچ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اور ان کو لے کے چلے، اور بالکل بھی اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، جن کا ساتھ جو ہے وہ ہمارے پیارے رسول کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تھا، تو ان سے زیادہ بہتر معاملات کو کون سمجھ سکتا تھا، اور ان کا عزم اور ان کا حوصلہ جتنا ہو سکتا تھا وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ جو اس بات پہ ہم غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو خلافت راشدہ میں یہ سارے معاملات ہوئے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور پہلے ہم ان کے اوپر جائزہ لیں گے کہ کون کون ایسے جھوٹے مدعیان نبوت اس وقت سامنے آئے، اور جن کو مسلمانوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جن کے بارے میں فکر مند بھی رہے اور ان کا سامنا کیا۔ تو جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں، اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ کون کون تھا، تو اس کے اندر 4 نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک اسود انسی، جس کا تعلق جو ہے وہ یمن سے تھا، اور دوسرا طلحہ بن خویلد الاسدی، جو جس جو کہ دور میں ہی سامنے آیا، اور اس نے بھی دعوی نبوت۔ اسود انسی جو ہے وہ یمن کا رہنے والا تھا، اور اس کو مطلب جادوگری میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، تو وہ اپنے اس کرتب اور ان سب باتوں کی وجہ سے اس زوم میں تھا کہ میں بھی ایک نبی ہو سکتا ہوں، اور بہت ساری اور وجوہات تھیں جس کا ہم ابھی جائزہ لیں گے۔ 2 اور نام تھے، مسلمہ کذاب۔ جو مسلمہ تھا اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی دعوی نبوت تو کر دیا تھا، لیکن اس کا اختتام، اس کا معاملہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ختم ہوا۔ اور سجاح بنت الحارث یہ ایک خاتون تھی جس نے جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی تھی، اس کا تعلق جو ہے بنو تمیم سے تھا، اور یہ بہت خوبصورت ہونے اور شاعری میں بہت اپنا نام رکھتی تھی، اور اپنے خوبصورت ہونے پہ اس کو بڑا ناز تھا، اور اس کے لیے بھی اس کو یہ ایک جیلسی اور ایک اندر سے ایک اس کے اندر بھی ایک یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں کیوں نہیں بن سکتی، یہ مقام مجھے کیوں نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ بھی اپنے قبیلے میں ایک بہت مشہور خاتون تھی۔ اسی طریقے سے مسلمہ کے اندر بھی جو ہے یہ چیز اسی وجہ سے آئی کہ وہ تعلیم اور علم کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا تھا کہ میں کیونکہ ہر قسم کا علم رکھتا ہوں اور سردار ہوں اپنے قبیلے کا، تو میں اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ انہوں نے نبوت کو ایک سیاسی طور پر ایک اپنے حریف کے طور پہ لیا، اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی ان سب لوگوں نے۔ طلحہ بن خویلد جو ہے اس نے یہ جنگجو تھا، یعنی یہ جنگی لحاظ سے بہت مہارت رکھتا تھا، اور یعنی ہم اس چیز میں نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر کسی کے پاس کوئی ایسی اسپیسیفک صلاحیت تھی جس کو کہ وہ یہ اس زوم میں اس سمجھتا تھا کہ میں کیوں نہیں نبی ہو سکتا، اور یہ چاروں طرف سے ان کو اس جیلسی اور اس میں وہ آگے نکل گئے کہ ہم محمد کا مقابلہ کریں، اور محبت کی جگہ ہمارا نعوذ باللہ ایک نام ہو، ایک علاقے پہ قبضہ ہو، اور سارا کچھ۔ اسود انسی کے بارے میں ہم ضرور تھوڑا سا ڈیپ اسٹڈی کریں گے کہ اسود انسی کون تھا، اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس نے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہی یہ دور آخر میں اس نے دعویٰ کیا، لیکن مدینہ یا مکہ کے علاقے میں نہیں، بلکہ یمن کے جنوب میں یہ رہتا تھا، جبکہ یمن میں جو ہے وہ اسلامی گورنر قائم کیا جا چکا تھا، اسلامی گورنر آ چکا تھا، اسلام قبول کرنے والے وہاں لوگ موجود تھے، اسلامی حکومت تھی، لیکن اسود انسی کے دل میں یہ وسوسہ اور خیال تھا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور میرے مطلب یہ سب حاوی ہو رہے ہیں، اور میرے جو فالوورز ہیں، کیونکہ اس کو بھی بہت لوگ فالو کرتے تھے اس طرح کی باتوں سے۔ ایک تو اس کا ایک اور نام تھا ذوالخمار، یعنی ذوالخمار کے نام سے یہ مشہور تھا۔ ذوالخمار کا نام اس کو کیوں ملا؟ کیونکہ یہ ظاہری طور پہ یعنی رنگ کا کالا بھی تھا، اور بدنما تھوڑا سا اس کا چہرہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں تھا جو یہ عام طور پہ لوگوں کو دکھاتا نہیں تھا، اور ایک نقاب ڈال کے رکھتا تھا، جس کو کہ عربی میں ذوالخمار کا نام دیا گیا۔ ذوالخمار جو ہے وہ اس کا ویسے ایک لقب پڑ گیا تھا، اسود اس کا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے، اور انسی اس کا علاقہ تھا، اس لیے قبیلہ انس سے یہ مطلب یہ تعلق رکھتا تھا، یمن اس کا علاقہ تھا، وہاں سے یہ تعلق رکھتا تھا، تو اس لیے اسود انسی اس کا نام تھا۔ اب اس کی کرامات کیا تھیں، یا اس کے پاس کیا ایسے شعبدے بازی کے رنگ تھے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنے روب میں لاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دھواں چھوڑنے کے کرامات دکھاتا تھا، کافور کے ذریعے روشنی کے اثرات پیدا کرتا تھا، اور لوگوں کے سامنے جانوروں مطلب اس کے کہتے ہیں کہ گدھے کو بھی یہ اپنے جو ہے وہ تابع اس نے کیا ہوا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے، ظاہر ہے اس کو سکھایا ہوا تھا یا کسی بھی طریقے سے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے لوگ مروب ہو جاتے تھے، اور یہی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ یعنی کہ یہ تو کرتب دکھا رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، اور جب وہ نبی ہو سکتے ہیں تو شاید نعوذ باللہ یہ بھی نبی ہے، اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اور لوگ اس کے فالوئنگ شروع کر دی لوگوں نے، اور وہ بھی ظاہر ہے ایمان کے کمزور، اور جن کا پہلے یہ ایمان نہیں تھا، ایسے ہی لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ مسلمان اپنی جگہ پہ قائم تھے، لیکن یہ جب اسود انسی کو یہ نظر آیا کہ یہاں تو حکومت چل رہی ہے مسلمانوں کی، تو اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، یعنی دارالخلافہ جو یمن کا تھا اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سنا کا جو مقام تھا وہاں پر اس نے حملہ کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں کے گورنر کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا تو گورنر کی جو بیوی تھی وہ بیوہ اس کے ہاتھ آ گئی، اور اس نے زبردستی اس سے شادی کر لی۔ یہ معاملہ بھی بہت زیادہ خطرناک تھا، ایک تو پہلے اسلامی حکومت کا گورنر جو ہے اس کا قتل، اور اس کے بعد اس کی بیوہ کو اغوا کرنا، اسے زبردستی شادی کرنا۔ یہ معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا مدینے میں، تو صحابہ کو سختی سے انہوں نے تاکید کی کہ اسود انسی کے فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کا پیغام پہنچایا گیا وہاں کے یمن کے جو صحابہ تھے، جو مسلمان تھے، ان تک پہنچایا گیا کہ آپ لوگوں نے اس کے خلاف جو بھی مطلب کارروائی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کو قتل کیا جائے۔ اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ ہوئی، اور بہت محتاط طریقے سے اس کے محل میں داخل ہوا گیا، اور اس میں اسود انسی کی جو بیوی تھی، جو دل سے مسلمان تھی، اس نے بہت زیادہ صحابہ کرام کا ساتھ دیا، اور وہاں تک اس کے کمرے تک پہنچنے کے لیے حالات کو سازگار بنایا، اور آخر کار اسود انسی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کام کو جو انجام دینے والے صحابی تھے وہ تھے حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ، اور ان کا نام فیروز الفارسی رضی اللہ عنہ بھی بلایا جاتا ہے۔ یہ تمام معاملہ جب اختتام کو پہنچا
تو ابھی قافلہ جو ہے وہ وہاں تک دوبارہ واپس مدینے نہیں پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، یعنی کہ آخری دور میں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا، اور اس کا اختتام ہوتے تک آ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، یعنی ابھی وہ موجود تھے، تو ان کو یہ ہم پہ پہنچ گیا ہے، اور انہوں نے صحابہ کو یہ بتایا کہ اسود انسی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی مغموم ہو گئے سب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سر اٹھانے والے جو دوسرے لوگ تھے، جس میں طلحہ بن خویلد الاسدی اور سجاہ بنت الحارث، اور سب سے بڑا مسلمہ کذاب، تو ان کے لیے آ، آ، کیا فیصلے کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے تمام معاملات سنبھالتے ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے 11 لشکر جو ہے، وہ عظیم لشکر روانہ کیے تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، مختلف جگہوں پہ بھیجے گئے 11 لشکر، جس میں بزاخہ کے مقام پہ جو طلحہ اپنے فوج کے ساتھ موجود تھا، اپنے فالوورز کے ساتھ یا اپنے جتنے بھی جنگجو ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا طلحہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے شکست دے کر مطلب اس کو شکست دی، لیکن جنگ میں تو شکست ہوئی، لیکن وہ خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب اس وقت تو وہاں سے فرار ہو گیا، اور کہاں وہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے واپس اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ قادسیہ میں یہ شہید ہوا۔ یعنی یہ ایک پورا ہم آبزرو کریں گے اگر ہمیں موقع ملا، کہ طلحہ جیسے لوگ بھی واپس اسلام قبول کر سکتے ہیں، یا وہ شہادت کا درجہ پا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کس قدر کیسی معاملات ہوں گے، اور کیا وہ توبہ کا درجہ ہوگا، اس کو ہمیں پورا علیحدہ سے آبزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کیجیے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احادیث بھی آئی ہیں اسود انسی اور مسلمہ کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، ان کو پہلے ہم جائزہ لے لیں، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے مسلمہ کے متعلق مزید تفصیل سے جاننے کے لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 27 کذاب اور دجال آئیں گے، اور کہیں پر 30 کذاب کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی بعد تک آتے رہیں گے۔ ان چار کا ذکر جن کا ہم نے کیا ہے، یہ اس دور میں آئے اور بعد تک بھی آتے رہے، جس کا کہ پہلے سے پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی ہے۔ 27 کذاب اور دجال آئیں گے، جن میں 4 عورتیں بھی شامل ہوں گی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، 23,750 اس کا نمبر ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری کی 3,260 اور 3,261۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب مدینہ بھی آیا، اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر، یعنی خلافت کو اپنے بعد مجھے سونپ دیں، تو میں ان کی اتباع کے لیے تیار ہوں۔ مسلمہ اپنے بہت سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ وہاں ٹھہر گئے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں مسلمہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو مجھ سے چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دے سکتا، خلافت تو بڑی چیز ہے، اور پروردگار کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا، اگر تو اسلام سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو تباہ کر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ یہاں میں وہ حدیث بھی ضرور کوٹ کروں گی جس میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے، مجھے اس خواب سے بہت فکر لاحق ہوئی، پھر خواب میں ہی وحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک مار دوں، چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی ہوں گے، پس ان میں سے ایک تو اسود انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا مسلمہ کذاب۔ یہ بات پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، اور ان کے دور میں ہی ظاہر ہے یہ دونوں سامنے آ گئے تھے، ایک کو ختم کروا دیا گیا اور دوسرے کا کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی، اور بھی معاملات ہوئے جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ مسلمہ کذاب ایک اکیلا نہیں تھا، اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ سجاہ بنت الحارث جو تھی اس کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ مسلمہ کذاب کون تھا اور کس طرح اس نے یہ سارے معاملات کیے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمہ کذاب یمامہ کا رہنے والا تھا، اور بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا، اور قبیلے کا یہ سردار تھا، اور بہت زیادہ جو ہے یہ دوسرے ملکوں میں بھی گیا اور وہاں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ حکیم اور بہت زیادہ مطلب یہ سمجھتا تھا کہ جو باتیں پتہ ہیں معلوم ہیں وہ اور کسی کو نہیں معلوم، لوگ اس سے بہت زیادہ مشورہ بھی کرتے تھے، قبیلے کے جو لوگ تھے اس کی وجہ سے اس کو الرحمن الیمامی یہ بھی اس کا لقب دیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے الکذاب جھوٹا کہا۔ مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینے آیا تھا، اور پوری طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کے طور طریقوں کو آبزرو کرتا رہا اپنے اس وزٹ میں، اس میں دیکھا اس نے، اور اس کو ایک یعنی یہ لگا کہ یہ بڑی ان کی حکومت ہے، بڑا ان کا اقتدار ہے، تو میں بھی ایک ایسا ہی اقتدار، ایک ایسا ہی کھیل کھیلوں، ایک ایسا ہی اپنا مقام بناؤں، اور واپس جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے قبیلے والوں کو اس بات کا احساس دلایا، اس بات کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ مجھے بھی وہی آتی ہے، اور محمد صرف قریش کے لیے نبی ہیں، میں تمہارے لیے نبی ہوں۔ مسلمہ نے جھوٹ پر مبنی آیات بھی گھڑ لیں، جیسے اس کے ایک کوٹ کیا جاتا ہے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہ اے مینڈکی کی بیٹی مینڈکنی، پانی میں تیر اور مٹی میں چھپ، یہ اس کی ایسی عجیب عجیب سی باتیں ہوتی تھیں جس پہ لوگ جو ہے وہ بڑے حیران ہو کے سنتے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے لوگوں کو وش میں کرنے کے لیے اپنے تعلیم سے، اپنے باتوں سے سب لوگوں کو اپنا زیر اثر کیا۔ اس کے علاوہ جو اس نے غلط کام کیا وہ یہ کہ اسلام کا ایک نیا شریعت ان کو پیش کی، یعنی کہ بہت ساری چیزوں میں اس نے چینجز کیے، کہ شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اور مزید جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں کی کہ شراب کو بھی نہیں پینے کی ضرورت، مطلب اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور معاملات میں بھی اس نے آسانیاں کر دی۔ ہاں، نماز کے بارے میں، نماز کا اس نے کہا کہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، اور 3 نمازیں کافی ہیں، اور شادی کے معاملات میں بھی اس نے بہت زیادہ آسانیاں کر دیں۔
تو لوگوں کو یہ آسانیاں جو ہے بہت اچھی لگیں اور لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے کہ یہ آسان اسلام جو ہے یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب اس طرح کی جو جنہوں نے اپنی فالوئنگ بھی بڑھائی، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور اس طرح کے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ایک کارروائی کی، بہت بڑی جنگ کی ضرورت تھی، جس میں ان کا نہ صرف کلا کما کیا جائے بلکہ ان کے تمام اثرات کو بھی ختم کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت عزم اور ہمت کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا، اور ایک بار نہیں بلکہ ان کو 2-3 دفعہ اپنے مطلب جنگجو سالار جو تھے ان کو بھیجنا پڑا، کیونکہ 2 دفعہ جو ہے اس کے جو فوج تھی اس سے آ، مسلمان مقابلہ نہیں کر سکے۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید کو ہی دوبارہ سے بلایا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور کہا کہ آپ ہی اس طرف جائیں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے کو بلایا تو پھر دوبارہ ایک دستہ تیار ہوا، اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر بہت ہی اہم صحابی جو تھے وہ ساتھ گئے، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ جو وہاں پر شہید بھی ہوئے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جنہوں نے پرچم سنبھالا، اور حضرت واشی رضی اللہ عنہ جو یہ دل میں لے کر بیٹھے تھے کہ کیونکہ میرے سے ایک ایسا غلط کام ہوا ہے، حضرت حمزہ کے قتل کا باعث میں بنا ہوں، تو میں ہی اس کذاب کو ختم کروں گا اور اس کی جان لوں گا اپنے نیزے کے نیزہ مار کے۔ اب جنگ میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو دونوں اطراف سے جو ہے وہ اس کی بھی 40,000 کی فوج تھی، اور اس نے بھی ایک اپنا دستہ بنایا ہوا تھا، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار صحابہ، اس میں بہت سارے حفاظ قرآن بھی شامل تھے، وہ سارے ایک طرف اور دوسری طرف مسلمہ کذاب کی فوج۔ تو کئی مرتبہ مارکا جو ہے وہ بہت ہی یعنی پیک پہ ایسے گیا کہ وہ غالب آنے لگے مسلمہ کذاب کی فوج، لیکن آخر کار حضرت خالد بن ولید نے اس کو پچھاڑا، اور وہ بھاگ کر اپنے باغ میں چھپ گیا، جو کہ اس کا باغ وہاں پر ایک مطلب 4 دیواری کے طرح سے اس کا باغ تھا، اور اس کا دروازہ بھی تھا جہاں پر وہ چھپ کے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اب اس دروازے کو کراس کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا۔ جب اس دروازے سے مطلب آگے بڑھنے کی بات آئی اور دروازہ توڑنے کی بات آئی یا کھولنے کی بات آئی، تو ایک صحابی جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہاں پر اندر بھیجا جائے اور میں یہ دروازہ اندر سے کھولوں گا۔ دروازہ اندر سے کھولنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی جان جانی تھی، پہلے تھوڑا صحابہ نے ان کو منع کیا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے اندر پھینکے، میں یہ دروازہ کھولوں گا۔ تو سب لوگوں نے پھر ان کو اندر پھینکا، اور پھر دروازہ جب اندر سے کھلا تو تمام مسلمان اندر داخل ہو گئے، اور تمام مسلمہ کی فوج کو کلا کما کرنا شروع کیا۔ مسلمہ پھر بھی بھاگ کر ایک دیوار کے ساتھ جا کے چھپنے کی اس نے کوشش کی، لیکن حضرت واشی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے ایک اپنا نشانہ رکھا ہوا تھا، وہ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے، اسی کی طرف نظر تھی، اسی پہ دھیان تھا کہ کہاں یہ جاتا ہے اور کہاں میرے یہ ہاتھ میں آتا ہے۔ تو جب وہ وہاں چھپا ہوا تھا تو حضرت واشی رضی اللہ عنہ نے اپنے نیزے سے اس کا نشانہ لیا اور اس کو ڈھیر کر دیا، اور اس کے سینے سے نیچے جا کے وہ نیزہ لگا۔ جنگ یمامہ میں جو بھی منظر ہوا، اور یہ سارا منظر جو ہے وہ ایک خاتون وہ بھی دیکھ رہی تھی، اس نے چھت پہ کھڑا ہو کے اس چیز کا اعلان بھی کیا کہ ایک حضرت واشی نے، یعنی کہ ایک حبشی نے ان کا اس کا مسلمہ کذاب کا
قتل کر دیا ہے، اور جب وہ سردار قتل ہوا تو باقی سب بھی پچھاڑے گئے، اور یہاں پر ہم یہ جان پائے کہ کیسے ایک اور فتنے کا اختتام ہوا۔ مسلمہ کذاب ایک بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ جو اسلام کو کسی اور رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سارے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے صحابہ نے جانیں دی ہیں اپنی۔ اب مسلمہ کذاب کے ساتھ جو معرکہ ہوا اس میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، مسلمان واپس آ گئے، لیکن ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا کہ حفاظ اکرام اگر اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کی حفاظت ہمارے لیے خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بہت سارے فتنوں پر اس کے ساتھ ہی قابو پا لیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آج تک بھی اسلام کو فتنوں سے ہم بچا نہیں سکتے، مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں اپنے ماضی سے، اپنے اصحاب سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ کسی بھی چیز کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور ہر فتنے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس چیز کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو حنیفہ جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور بنو حنیفہ جو ہے وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا دوبارہ سے، اور یہ جو اس کی مسلمہ کذاب کے ساتھ آ کے ملی تھی خاتون، جو نبیہ جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ پہلے جو ہے کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئی، اور اس نے اسلام قبول کیا سجاہ بنت الحارث نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ایک طرف اس نے اپنی آخری زندگی گزاری۔ تو یہاں پر ہم اس چیز کو اختتام کرتے ہیں اور اس سے کچھ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم نے سیکھا اور کیا ہم نے جانا، اور میں مس سعدیہ سے بھی کہوں گی کہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر نور، آپ نے بہت اچھی ایکسپلینیشن کی۔ یہاں پہ اس واقعے سے جہاں ہمارے پاس سیکھنے کی بہت صحیح مواقع تو ہیں ہی، لیکن سب سے بڑی چیز جس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بر صغیر میں، یہاں پاکستان کے علاقے میں قادیانی ایک فرقے کی ابتدا ہوئی، اور مرزا غلام احمد قادیان نے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا کہ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی چونکہ، اور برطانیہ کی حکومت ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہاں وہ والے معاملات کیے جاتے جو کوئی بھی اسلامی حکومت کر سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو اس میں ہمارا ایک متفقہ اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ مرتد کی اور جھوٹے نبی کی جو سزا ہے اس پہ جہاد ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کو سزائے موت ہی دی جاتی ہے انلیس کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لے، تو اس کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ یہاں پہ اس چیز کے اوپر بھی ایک غور طلب بات ہے ہمارے یہاں، چونکہ میں نے قادیانی فرقے کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم آج کے دور سے اس کو ذرا ریلیٹ کر لیں، ریلیونٹ بات ہو جائے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو سمپتھائزرز ہیں قادیانی طبقے کے، اور وہ اس کو نان مسلم کی کیٹیگری میں لا کے تو یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نرمی دی جائے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عام غیر مسلم میں اور قادیانی میں کیا فرق ہے۔ اسلام جیسے مسلمان شہریوں کے اصول و فرائض وضع کرتا ہے، اسی طرح ذمیوں کے، ذمی کا مطلب ہے کہ وہ شہری جو کسی مسلمان حکومت میں رہتے ہیں مگر وہ خود مسلمان نہیں ہیں، وہ نان مسلمس جو مسلمان حکومت میں رہتے ہیں،
تو جس طرح مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور عشر کے نام سے ٹیکس لگائے ہیں جو ان سے لے کے اور انہی کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیے جائیں گے، لیکن چونکہ نان مسلم سے آپ زکوٰۃ اور عشر کی طلب تو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک الگ سے ٹیکس ہے جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جزیہ کی اماؤنٹ زکوٰۃ اور عشر سے کافی کم رکھی گئی ہے۔ تو ان کو اس طرح سے ٹیکس کی کوئی بھاری ذمہ داری بھی نہیں دی گئی، اور اس ٹیکس کی عوض ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے کہ وہ دفاعی اس میں ضروریات میں اپنی پارٹیسپیشن سے ایگزمپٹڈ ہیں، ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ بھی فوجی خدمات میں آئے، یا مسلمانوں کو کوئی جنگ درپیش ہو تو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ بھی اپنی جانیں گنوائے، اس چیز کے لیے ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، کوئی اگر اپنی مرضی سے شامل ہوتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو ان کو مکمل ان کی مذہبی آزادی دی جاتی ہے اسلامی ریاست کے اندر، وہ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں، اپنے رسوم و رواج کو فالو کر سکتے ہیں، اپنی طریقہ عبادت کے مطابق چل سکتے ہیں، اور مکمل آزادی ہے اس میں ان کو۔ قادیانیوں کا مسئلہ الگ اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ہمارے ہی قرآن کو ایک طرح سے فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی قرآن کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی قرآن میں تبدیلی اور تحریف کر کے اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک زیادہ بڑا فتنہ ہے، بلکہ ایکچولی یہی فتنہ ہے، نان مسلمس تو فتنہ نہیں ہے، وہ تو اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ فتنہ ہے۔ تو کوئی بھی قیامت تک کسی بھی اسلام کے نام پہ کسی نئے دین کی ایجاد کرنا چاہے گا اور اپنے آپ کو ایک طرف مسلمان بھی کہے گا، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنے عقائد کی پاسداری ضروری ہے، مسلمانوں کو اپنے عقائد معلوم ہونے چاہیے، اور ہمارے عقائد میں سے عقیدہ نبوت ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نہ صرف نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی لازم ہے، بہت اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی عقائد۔ اور اس سے ہم انشاءاللہ آگے چل کے مس دیکھیں گے سعدیہ کہ اس معاملے میں جی مس سعدیہ میں چاہوں گی محمد حسیب اگر اس کا جو ایک صحابی بھیجے تھے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا معاملہ ہوا تھا جو سلمہ نے لکھا، اگر وہ جی ایڈ کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ میں چاہوں بالکل گی کہ صحیح۔ وہ اس کو تفصیل بتائیں۔ حسیب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ اس کی تفصیل السلام کچھ علیکم۔ بتا دیجیے۔ جی وعلیکم السلام۔ حسیب اگر آپ اچھا، وہ واقعہ سنا سکیں آڈینس کو جو مسلمہ کذاب نے خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کا جواب کیسے دیا گیا۔ جی میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سسٹر سعدیہ ختم نبوت کی اوپر بات کر رہی تھی، ان کی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے ختم نبوت ہی ہے، اور کسی طرح بھی صحابہ نے اپنے دور میں اس عقیدے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ بالخصوص حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو انداز تھا اس معاملے میں، ہم لوگ معاشرے میں جو قادیانی حضرات ہیں ان کے لیے کچھ لوگ ہلکا سا نرمی کا تاثر پیش کرتے ہیں، تو یہ بات بخوبی جاننے والی ہے کہ صحابہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور اللہ پاک کا واضح حکم ہے صحابہ کے لیے کہ اور ہم سب کے لیے ظاہر سی بات ہے، ہم نے تو وہ زمانہ نہیں پایا کہ اپنی آوازیں جو ہیں وہ نبی کے سامنے جو ہے وہ اونچی مت کرو، اور بہت سارے مقام پہ اس طرح ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لیا کرتے تھے۔ اب موقع ایسا آ گیا کہ جو لوگ یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، تو ہمارے معاشرے میں موجود ایسے لوگ ہمارے اپنے مسلمان بھائی وہ ان کے لیے نرمی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ یعنی کسی قسم کی نرمی ایسے لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کسی قسم کی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے امام نے بڑی وضاحت سے اس چیز کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے اس حد تک یہ چیز بیان کی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جائے جو نبوت کا دعویٰ کرے، تو آپ یہ سوچیں کہ چلے اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی۔ تو
اگر آپ یہ خیال بھی آپ کے دل میں آتا ہے اور اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں تو تب بھی آپ کا ایمان خطرے میں ہے. کوئی ایسے شخص آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے دلیل تک نہیں اس بندے سے پوچھنی کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے. لیکن ساتھ انہوں نے ایک شرط واضح کی ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اس بندے کو ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو اور آپ کے پاس علم ہو تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ادروائز صرف یعنی جاننے کے لیے یہ عمل اگر آپ کریں گے تو آپ کا ایمان تب بھی خطرے میں ہے. تو اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہو یا آپ کا استاد ہو، آپ نے اس بندے سے اس طرح دوری اختیار کرنی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ اس بندے سے ملے ہی نہیں ہیں، آپ اس بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور جب بھی اسے دیکھنا ہے عقارت کی نظر سے دیکھنا ہے، ایسے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، یعنی جو علماء کرام ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں، انہوں نے اتنی شدت اس معاملے کے اوپر اختیار کی ہے. اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے خلاف وہ جب بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے تو بات کو بڑا گھما پھرا کر پیش کیا کریں گے. تو وہ کبھی فرقوں والی حدیثوں کی طرف چلے جائیں گے، کبھی اس طرف چلے جائیں گے، کبھی اس طرف چلے جائیں گے. تو بس ہمیں ایک تو ان کے دلائل کا اندازہ ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو یہ غلام احمد قادیانی ہے، اس کا اپنا کردار تھوڑا سا آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، اس بندے کا اپنا کردار کیسا ہے، اس کردار سے ہی واضح ہو جائے گا کیسا ایک بد کردار انسان تھا یہ. اور اس کے علاوہ دلائل تھوڑے سے ہمارے مضبوط ہونے چاہیے ان لوگوں کے خلاف تاکہ ان لوگوں کو ہم جواب دے سکیں. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری واضح تفصیلات احادیث موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایز اے امتی آئیں گے، وہ نبی نہیں آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، کوئی بعد کی اس طرح سے یعنی نبی نہیں ہے. باقی بخاری شریف کی حدیث نمبر 35 ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے، ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. اب تمام لوگ آتے ہیں، مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور خاتم نبی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس بات سے تو یہ چیز بالکل واضح اور ہمارا پکا ٹھکا عقیدہ ہے. باقی رہی بات وہ صحابی کی مسلمہ قضاء والے کی، تو ایک بڑا دردناک ایک سلسلہ تھا جب ان صحابہ کو بھیجا گیا مسلمہ کذاب کی طرف خط لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس شخص کو یعنی کوئی کون شخص جائے گا، تو ان صحابی نے جو ہے انہوں نے یعنی اپنا نام آگے پیش کیا، حتیٰ کہ وہ جسامت کے طور پہ جسامت کے اعتبار سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ یعنی مسلمہ کذاب کی طرف گئے. وہاں جا کر جب آمنا سامنا ہوا تو اس نے سوال وغیرہ کیے صحابی سے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور یہ بھی اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا. تو جب وہ صحابی ان صحابی نے انکار کیا تو وہ ضرب لگاتا تھا اور ان صحابی یعنی جو پیچھے لوگ کھڑے تھے وہ یعنی چوٹ پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بازو تک جو ہے انہوں نے شہید کر دی اور آہستہ آہستہ جسم کے کئی حصوں پہ ضرب لگائی اور یعنی حتیٰ کہ انہوں نے شہید کر دیا. اس مقام پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبی میں موجود تھے یا محفل میں موجود تھے اور بھی صحابہ موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے اس موقع پر، کیونکہ وہی کے ذریعے یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جا رہی تھی. اور جب انہیں ضرب لگتی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غم کی حالت میں اپنے دوسرے صحابہ کو بتا دیتے کہ اس موقع پہ اس جگہ پہ انہوں نے ضرب لگا دی، اس موقع پہ انہوں نے اس جگہ پہ ضرب لگا دی، اس موقع پہ انہوں نے اس جگہ پہ ضرب لگا دی. اور پھر اس طرح جب وہ شہید ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اب جو ہے نا مسلمہ کذاب نے انہیں شہید کر دیا. یعنی اتنا ایک ظالم قسم کا یہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ انسان تھا. یہ سارا سلسلہ اس موقع پہ ہوا. جزاک اللہ. جی سعدیہ، اور آگے آپ چلیں گے. مس سمیرا بھی ہمارے ساتھ تھی، اگر وہ کچھ اختتامی نوٹس جو ہیں وہ ڈالنا چاہیں تو ہم چاہیں گے کہ اختتام ہمارا نیکسٹ سیشن کی طرف کیا رجوع ہوگا اور کیا اس میں سے ہم نے ٹیک اوے کیا ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نور اور سسٹر سعدیہ کا آج کے سیشن کے لیے. ہمیشہ کی طرح بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے وہ سیشن رہتا ہے اور بھرپور جو ہے وہ خوبصورت انداز میں اور آسان انداز میں عام سننے والوں کے لیے آپ لوگ ہمیشہ پیش کرتے ہیں.
बेशक आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी है, और इसका जानना सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि आज के दौर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में ये फितना जो है वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। उस दौर के तमाम तर दावेदार जो नबूवत के और रसूलों के तौर पे हुआ करते थे, उनका गला खुमा तो कर दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में भी ये सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत है कि जहाँ शैतानी फितने हम देखते हैं, और वहां पर एक बड़ा फितना जो है वो नबूवत के दावे का भी है। आज के दौर में भी वक्तन फवक्तन हमें सुनने को मिलता है कि लोग जो है वो दुनिया के डिफरेंट खित्तों से नबूवत का दावा करते हैं। हमारा बहैसियत उम्मत होने का अब फर्ज ये है कि अपने अपने महाज पर ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। इस्लाम के नाम पर आज भी नबूवत के दावे हुए चले जा रहे हैं। करंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ईरान से एक शख्स उठा और उसने नबूवत का दावा किया, और ईरानी जो सदर थे प्लस उनके जो उलमा थे, उन्होंने उसका जो है वो कंडेम किया, और उसके नबूवत के दावे को जो है वो झूठा करार दिया। और वो सजा के डर से वहां से आज यूके की जो है वो पनाह में मौजूद है, और वहां से वो दीन इस्लाम का जो है वो चैनल बाज़ाब्ता चला रहा है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसको सर्च करें, उसके चैनल पर स्पैमिंग करें, ऐसे तमाम तर दावेदार उनकी स्पैमिंग किया करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सबसे वाहिद तेजी से फैलने वाले, या समझ रहे हैं कि फितनों को सपोर्ट करने में एक जो है वो जरिया बन रहा है। खुद भी जो है इस फितने के खिलाफ लड़ें, और आने वाली नस्लों को भी, अपने बच्चों को भी अवेयर करें, ताकि वो इनके बहकावे में ना आ सकें, और वो उनके भी जो है वो माइंड में ये खदशात जो है वो ना आ सके। तो अपना और अपने घर वालों का जो है जो अवेयरनेस का लेवल है उसको बढ़ाएं, और अपने दायरे को बढ़ाएं, और इन इस तरह के तमाम जो फितने हैं, दावेदार हैं, उनके लिए जो है वो अपने अपने तौर से इकदाम कीजिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर सादिया और सिस्टर डॉक्टर नूर, कि आप लोगों ने आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कंडक्ट किया। इस इस आज के इस मैसेज के साथ कि हिस्ट्री में हुए फितने आज भी जारी हैं, और उसके लिए हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अपने अंदर ये सख्त मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह आप लोग हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। अगले सेशन में मजीद आगे लेकर चलेंगे इस सिलसिले को, और सीखते रहेंगे। और ये सिर्फ सीखना ही नहीं है, बल्कि हमने इसको अपनी अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट भी करना है। अल्लाह ताला हम सबकी जो है वो जिंदगी में जो दीन के लिए कोशिश है उसके हमें काबिल भी बनाए, और उन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।